अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाहि ताला सूरह आल इमरान की इख्तितामी रुकू पर अब हम पहुँच चुके हैं और इस रुकू की तफसीर इंशाअल्लाह 2 से 3 वीडियो में अपलोड की जाएगी। साथ साथ इसकी कुछ फजीलतें भी हैं जो देख लेते हैं और तफसीर भी इंशाअल्लाह देखते हैं। इसकी फजीलत के हवाले से हमें मुस्तनद अहादीस मिलती हैं जिनमें ये मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए बेदार होते तो इस रुकू की तिलावत फरमाया करते, यानी अभी उनका वज़ू भी ना होता तो वो इसकी तिलावत फरमाया करते। तो हमारे लिए भी फिर बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई इस हवाले से कि हम भी इसको हिफ्ज़ करें और कोशिश करें कि जब हम भी बेदार हों तो हम इस रुकू की तिलावत किया करें। एक चीज़ और यहाँ से ये पता चलती है कि कुरान को बगैर वज़ू के भी पढ़ा जा सकता है। ये चीज़ भी एक फ़िक़ही मसला है जो यहाँ से हमें पता चल रहा है। अच्छा जी, अब हम इसको शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार रब्बना इन्नक मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़ैतह वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार रब्बना वआतिना मा वअदतना अला रुसुलिक वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नक ला तुख़लिफ़ुल मिआद। बेहतरीन दुआ है जैसे सूरह अल बक़रा के आखिरी रुकू में मौजूद है और इसी तरह से यहाँ सूरह आल इमरान का आखिरी रुकू भी दुआओं पर मुश्तमिल है। दोनों सूरतें क्योंकि जोड़े की शक्ल में हैं तो उनमें मुमासलत जो मुख्तलिफ मुमासलतें मौजूद हैं उनमें से एक मुमासलत ये भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, बेशक आसमान और ज़मीन की खल्क में, पैदाइश में और रात और दिन के इख्तिलाफ में, आने जाने में क्या चीज़ है? अलबत्ता निशानियाँ हैं। किसके लिए निशानियाँ हैं? ये ना लायात, अलबत्ता निशानियाँ हैं किसके लिए? लिउलिल अलबाब, अक़ल वालों के लिए। तो अक़ल का इस्तेमाल सिर्फ दुनिया कमाने के लिए नहीं होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को समझने के लिए भी होना चाहिए, कायनात की निशानियों पर गौर व फ़िक्र के लिए भी होना चाहिए। अब यहाँ से हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता चल रही है, हमें रिसर्च वर्क का पता चल रहा है। हम कभी ये समझते हैं कि हम अपने बच्चों को दुनिया की तालीम में अगर आगे कर रहे हैं या आगे भेज रहे हैं तो शायद हम पर कोई गिल्ट है, हमारे कंधों पे कोई फ़िक्र और सोच है कि हम दुनियावी तालीम में बहुत आगे कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात बैलेंस होना चाहिए। कुरान से नाबलद ना हुआ आपका बच्चा, लेकिन कुरान के साथ साथ दुनिया की तालीम भी ज़रूरी है। आपको देखिए ना कि एक आलिम जो दीन के साथ साथ दुनिया का इल्म भी रखता है, जब वो समझाता है तो वो कितनी अच्छी तरह कंडक्ट करता है बात को। इसकी रोशन और जावेद मिसाल कौन है? इसकी रोशन और जावेद मिसाल हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक। तो अगर कोई शख्स सिर्फ दीन की तालीम रखता है और दुनिया का फ़हम उसे नहीं है और वो तबलीग करता है, अगर वो कुरान के साथ कर रहा है तो कुरान तो बुनियादी चीज़ है, उसकी बात में दम होगा। ऐसी बात नहीं है वो कुरान की आयत तिलावत करेगा तो कुरान है, आपको पता है वो तो हर चीज़ पे भारी है। लेकिन अल्लाह ही का हुक्म आ रहा है ना यहाँ पे कि इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, यानी अक्ल का तकाजा ये है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दे के भेजा है। कुरान पढ़ने के बाद अगर आपके जहन में अशकाल आते हैं, सवाल आते हैं कि ये चीज़ ऐसे क्यों है या अल्लाह ने ये निशानी बयान की ऐसे क्यों है, तो उसकी तस्कीन कैसे होगी? उसकी तस्कीन दुनियावी इल्म से होगी, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अक्ल वाला बनाया है। हम कोई जानवर नहीं है जो हमें रस्सी बांध के इधर घुमा दिया जाए, उधर घूम जाए, उधर घुमा दिया जाए, उधर घूम जाए। इंसान सोचता है, इंसान को अक्ल वाला बनाया, उसके जहन में क्वेश्चंस आते हैं और फिर वो क्वेश्चंस के लिए जवाब के लिए कहाँ जाना है? कुरान ही हमें फार्मूला देता है कि इल्म वालों के पास जाओ। अब अगर दुनिया से मुतालिक क्वेश्चन है तो कहाँ जाएंगे हम जाएंगे दुनियावी इल्म वालों के पास। अब आखिरत से मुतालिक क्वेश्चन है, मज़हब से मुतालिक क्वेश्चन है, कहाँ आएंगे? कुरान वालों की तरफ आएंगे। और ये दोनों चीज़ें जुदा नहीं है, दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अगर हमें कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो दोनों चीज़ें रखता हो तो क्या ही कहने। कभी कभी दुनिया की तरफ आने के लिए, दुनिया से अच्छा फ़ायदा उठाने के लिए जो आखिरत तक कायम हो,
دین کا علم ضروری ہے. آپ جب قرآن کو سمجھتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں تو آپ آخرت اچھی کما پاتے ہیں دنیا کو استعمال کر کے. سیدھی سی بات ہے. اور اسی طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے کبھی کبھی پیچھے سے دنیا کا علم بڑا ضروری ہوتا ہے. جب آپ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں, آپ آسمان میں دیکھتے ہیں ستاروں کو, اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے. اب کوئی سائنٹسٹ ہے جس نے ابھی یہ آیت نہیں پڑھی لیکن اس نے ریسرچ کی ہوئی ہے اور اسے پتا ہے کائنات میں ہر چیز جو ہے موومنٹ میں ہے. ایون ایٹمز جو ہم ایٹمز کو یا سالڈ کو یا میٹر کو ایک سالڈ کی فارم میں دیکھتے ہیں نا, لیکن اگر آپ ایٹمز کو دیکھیں تو وہ تو کنٹینیوسلی الیکٹران وائبریٹ کر رہے ہیں, موو کر رہے ہیں, نیوٹران, پروٹون, اور اب تو پتہ نہیں کون کون سے پارٹیکلز آ رہے ہیں, سب موو کر رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر چیز حرکت میں ہے. مطلب فرمانے سے مراد یہ نہیں کہ یہ الفاظ موجود ہیں, اگر کچھ آیات کی آپ تفاسیر دیکھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موومنٹ میں ہے ہر چیز. تو آپ جب کوئی سائنٹسٹ یہ سارا علم رکھتا ہے پھر وہ قرآن کی اس آیت پہ آئے گا اور اسے پتہ چلے گا, یا جب کوئی سائنٹسٹ یا کوئی بھی شخص, سائنٹسٹ کیا کوئی نارمل بھی شخص اس چیز کو ریئلائز کرتا ہے کہ ہر چیز کی ابتدا پانی سے ہوئی ہے, یا ایٹ لیسٹ سروائیول کے لیے پانی بڑا ضروری ہے, پھر وہ قرآن کی اس آیت کی طرف آتا ہے کہ جناب اللہ رب العزت نے ہر چیز کو پانی سے ہی قائم رکھا ہوا ہے, زندہ کیا ہے, یعنی پانی زندگی کا بنیادی جز ہے. جب اسے قرآن سے یہ بات پتہ چلے گی تو اس کا ایمان کہیں زیادہ مضبوط ہوگا. تو اللہ رب العزت یہاں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں, یعنی غور و فکر بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ کس کے ساتھ, ایک اور چیز کے جو اگلی آیت میں, الذین یذکرون اللہ, وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو, قیاما وقعودا, کھڑی حالت میں بھی بیٹھے حالت میں بھی, یعنی کھڑے ہیں بیٹھے ہیں, وعلی جنوبہم, اور اوپر اپنے پہلوؤں کے یعنی لیٹے ہوئے ہیں تب بھی. تو غور و فکر کرنا ہے ساتھ کس کے, اللہ کے ذکر کے ساتھ. دیکھیے غور و فکر وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے خالی ہے, اللہ کی پہچان نہیں ہے. بہت سے دنیاوی علم کو حاصل کرنے والے ایسے ہیں جو دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے, وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا, وہ اللہ کو سمجھنے کے لیے نہیں ہوتا. یہ ٹھیک بات ہے کہ آپ کوئی ڈگری لیتے ہیں, آپ انجینئر بن رہے ہیں, آپ کوئی اور ڈگری لے رہے ہیں, یا آپ ریسرچ ورک میں جا رہے ہیں, تو آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کو اچھی ڈگری مل جائے, آپ ایجوکیٹڈ ہو جائیں, آپ کا دماغ اچھا سوچنے لگے, آپ کا ماحول اچھا ہو جائے, آپ پیسے کمانے لگے. یہ سب تو ثانوی چیزیں ہیں. بنیادی چیز کیا ہونا چاہیے, اللہ کی رضا. ایک ڈاکٹر جب کسی پیشنٹ کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت کر رہی ہوں. کوئی بھی کام, ہر چیز میں خدمت ہے, ہر چیز میں خدمت ہے. اب دیکھیے نا, ایک بہت بڑا کوئی سرجن ہے اور وہ اس کو اپنے جوتے بھی خود پالش کرنے ہو, کھانا بھی خود بنانا ہو, گھر بھی خود صاف کرنا ہو, دیگر کام بھی خود کرنے ہو, تو اس کا تو ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے. تو وہ جو سارے لوگ اس کے لیے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ اہمیت کے حامل نہیں ہوتے؟ یہاں سڑکوں پہ ڈسٹ بن رکھے ہوتے ہیں بڑے, سب کے علاقوں میں کسی نہ کسی طرح انتظام ہوگا کچرا اٹھانے کا, تو کوئی ٹرک آتا ہے یقیناً, اور وہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ آ کر وہ کچرا اٹھا کر لے جاتا ہے. تو کبھی میں ان کچرا اٹھانے والے لڑکوں کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کس قدر قیمتی کام کر رہے ہیں ابھی. اگر یہ کچرا نہ اٹھائیں تو کیا حال ہو, کیونکہ ہمارے وطن عزیز کا حال پتہ ہے, کراچی میں جو کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں, جب برابر سے گاڑی گزرتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے, نہ آنکھوں کو اچھا لگتا ہے, نہ اس کو سونگھ کر جسم کو کوئی خوشگوار احساس محسوس ہوتا ہے, اور اذیت ہوتی ہے. ہر کام اہم ہے, ہر کام اہم ہے, کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں. تو ہونا کیا چاہیے, ہر چیز کا رابطہ اللہ سے ہو, بندہ رابطے میں رہے. یہاں ہم جب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی تسبیح لینی ہے, اور الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, کہ ان لوگوں کی بات بیان ہو رہی جو کھڑے ہیں, بیٹھے ہیں, لیٹے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں. تو ہم اس پہلو کو سختی سے اختیار کر لیتے ہیں. اللہ رب العزت صفات بتا رہے ہیں ان لوگوں کی, یقیناً یہ بھی ایک پہلو ہے. اگر آپ ارتکاز کرنا چاہتے ہیں, آپ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو, اپنی زبان کو رطب رکھنا چاہتے ہیں, تر رکھنا چاہتے ہیں, اللہ کے ذکر سے بالکل رکھنا چاہیے, بالکل, یہ بھی ثواب کا عمل ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے, اللہ کی یاد نہ نکلے دل سے. اصل طریقہ کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ کے لیے دعائیں بتائیں گے, سوتے وقت یہ دعا, اٹھتے وقت یہ دعا, اور رات میں آنکھ کھل جائے, ابھی رات میں آنکھ کھلی ہے, رات میں آنکھ کھل جائے تو یہ دعا. ہر جگہ واش روم جانے کی بھی دعا, واش روم سے باہر آنے کی بھی دعا. دعا کیا ہوتی ہے, جب آپ کسی سے کوئی مانگتے ہیں تو غفلت کے ساتھ تو نہیں مانگتے نا, آپ کا دماغ جاگتا ہے نا, آپ طلب کرتے ہیں کسی سے کہ مجھے یہ چیز دیں. تو جو اللہ سے دعا کرتا ہے انسان, تو اس کا مطلب ہے دل غافل نہ ہو. اصل ذکر کیا ہے, جس میں بندے کا دل غافل نہ ہو, تو وہ اللہ سے جڑے رہتے ہیں. یہاں پہ اصل جو ایسنس کیا ہے اس آیت میں, وہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے غفلت نہیں برتنی. اللہ رب العزت یاد رہیں, کوئی فیصلہ ہم کرنے لگیں فوراً ذہن میں آئے کہ یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے. اللہ رب العزت ذہن میں رہیں, یاد رہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما, کہ وہ لوگ ہیں جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑی حالت میں, بندہ بینی حالتوں میں نا, کھڑا ہے, بیٹھا ہے یا لیٹا ہے.
یہ 3 ہی حالت ہے نا، یعنی پوری زندگی کا احاطہ کہ ہر حال میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے. اللہ رب العزت دماغ سے نہ نکلے، نہ کوئی فیصلہ کرتے وقت، نہ کوئی معاملہ کرتے وقت، ہر وقت اللہ رب العزت ذہن میں ہو. وَيَتَفَكَّرُونَ، اب ذکر کے ساتھ ساتھ کیا ہے، فکر بھی ہے، غور و فکر بھی ہے. فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں. تو ذکر اور فکر ساتھ ساتھ ہیں، ساتھ ساتھ ہونی چاہیے دونوں چیزیں. ایک چیز اور ایک نہ ہو اچھی بات نہیں. اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ ذکر بھی کرتے ہیں میرا اور غور و فکر بھی کرتے ہیں. کیوں ہے ایسا؟ غور و فکر کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ کائنات میں غور و فکر کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہاں سے بھی اللہ کی پہچان ہوتی ہے. اور جو لوگ یقین جانے کائنات پر غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچتے ہیں نا، ان کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کا واقعہ ملتا ہے نا. حضرت ابراہیم غور و فکر ہی تو کر رہے تھے، وہ اپنے رب کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ دیکھ رہے تھے اچھا یہ چاند ہے، کیونکہ وہاں پہ آتش پرست تھے لوگ، ستارہ پرست تھے اس شہر کے لوگ، بت پرست تھے. تو وہ موازنہ کر رہے تھے اپنی عقل کی بنیاد پر، موازنہ کر رہے تھے ہر چیز کا دوسری چیز سے، کیا اس میں خدائی صفات موجود ہیں؟ اگر یہ ستارہ نمودار ہوا اور لوگ اس کو خدا سمجھ کے پوج رہے ہیں تو کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ رات کو وہ نکلا، صبح ہوئی، سورج نکلا تو ستارہ تو ڈوب گیا. تو انہوں نے سورج کو دیکھ کے کہا یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے، یعنی یہ آیا تو یہ سارے پیچھے چلے گئے، ان ساری کی حیثیت ختم ہو گئی. لیکن جب غروب ہوا سورج تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا اللہ، اے میرے رب اگر تو نے مجھے ہدایت نہ دی، یا اللہ تو نہیں کہا انہوں نے، قرآن میں یہ آیت ہے کہ اے میرے رب اگر تو نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میرا انجام ٹھیک نہیں ہونا، میں غافل ہی رہوں گا. یہ منون یہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن تفسیر کے حوالے سے اپنے الفاظ میں بتا رہی ہیں. یعنی انہوں نے اللہ کو پکارا ہے کہ یا اللہ تو ہی مجھے ہدایت دے، یہ میں نہیں پہچان سکتا کہ تو کون ہے. تو وہ کیا تھی؟ عقل کی بنیاد پہ نا، غور و فکر کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کو پہچانا. پھر اور جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو کیا پکار اٹھتا ہے؟ یعنی اللہ کی اسے پہچان ہوتی ہے. پھر پکار اٹھتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، نہیں تو نے پیدا کیا یہ سب کچھ باطل، یعنی بے فائدہ، بے مقصد کوئی چیز نہیں ہے. کائنات میں اتنی ساری چیزیں، اتنے نظام چل رہے ہیں، خود بخود ہو گئے. جو دہریے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بس وجود میں آ گئے اور ہم مر جاتے ہیں اور کوئی ہمیں بنانے والا یا کوئی ہمیں مارنے والا نہیں ہے، تو ان سے کوئی پوچھے جا کے یہ اتنی پرفیکشن ہر چیز میں، یعنی انچز کے حساب سے ڈسٹینس ایسا ہے کائنات میں چیزوں کا کہ اگر وہ ڈسٹینس بگڑ جائے تو سیارے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں. اتنی فورسز، اتنی میکینزم اور اتنے ڈیلیکیٹ میکینزم چل رہے ہیں جن سے ساری کائنات ٹھہری ہوئی ہے. یہ تو خود بخود ہو گئے، کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں ہے. تو جب کوئی بندہ دل کو تعصب سے پاک کر کر غور و فکر کرتا ہے تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ کوئی اس کو تخلیق کرنے والا ہے اور یہ سب کچھ کھیل کود میں نہیں بنایا ہے، کھیل کود میں نہیں بنایا. یقیناً اس کا کوئی انجام ہونا چاہیے. دیکھیے ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں، ہم کسی کو بہت اچھا دیکھتے ہیں اور کسی کو بہت برا دیکھتے ہیں. ہم کسی کو دیکھتے ہیں جو دنیا میں پیدا ہوا کوئی فقیری کی حالت میں، یا کوئی معذور پیدا ہو رہا ہے، کوئی ایسے گھر میں پیدا ہو رہا ہے وہ سلور سپون منہ میں لے کر پیدا ہو رہا ہے. تو کیا دونوں کا انجام ایک جیسا ہونا چاہیے؟ عقل یہ کہتی ہے نا کہ نہیں، ایک زندگی میں اچھے انسان دونوں ہی ہیں، لیکن ایک زندگی میں اتنی تکلیف میں ایک تکلیف میں کاٹ رہا ہے وقت کو، اس کی آنکھیں ہی نہیں ہے پیدائشی طور پر، وہ اتنی دنیا کی نعمتوں سے محروم رہا، اور ایک ایسا ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، کھا پی رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے. تو کیا دونوں کا انجام ایک جیسا ہونا چاہیے؟ تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو یہ سب کچھ جھوٹ نہیں ہے، اس سب کچھ کو بنانے والا بھی کوئی ہے اور یقیناً باطل نہیں ہے. اس کا کوئی مقصد ہے، میرا بھی کوئی مقصد ہے، اور آخرت بھی قائم ہونی چاہیے. دنیا میں جو تفریق ہے لوگوں کے درمیان، اس کا کوئی فیصلہ ہونا چاہیے آخرت میں. کوئی شخص تو اپنی مرضی سے زنا کرتا پھرتا ہے، اپنے جذبات کی تسکین کرتا ہے، اور کوئی قدرت رکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے. اسے یہ پتا ہے کہ نہیں میں یہ عمل کروں گا معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، تو اس کا اجر پھر کہاں ملے اس کو؟ مر تو دونوں گئے آخرت میں. تو کوئی آخرت قائم ہونی چاہیے، یہ اس کے ذہن میں آتا ہے. اور باطلا کہ یہ سب چیزیں بے مقصد نہیں ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے اچھا رات کے آنے میں، دن کے جانے میں کوئی مقصد ہے. رات آتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، کچھ پرٹیکولر ویوز ہیں وہ رک جاتی ہیں، انسان کی باڈی سلیپ موڈ میں جانے لگتی ہے. دن ہوتی ہے، دن کی جو شعاعیں ہیں ان کی کچھ ایسی تاثیر ہے کہ جب وہ انسان کی برین تک جاتی ہیں تو انسان کا برین ایکٹیو ہو جاتا ہے، باڈی کام کرنے کے لیے تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ ریسرچ کرتا ہے، جب اس پہ یہ حقیقتیں کھلتی ہیں، دروازے کھلتے ہیں، تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ما خلقت ھذا باطلا، یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے. جب چاند، سورج، دن، رات، یہ زمین، یہ ہوا، پہاڑ، آسمان، بادل، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، تو میرا بھی کوئی مقصد ہے.
جب یہ سب کچھ مقصد کے ساتھ ہے تو میں بحیثیت انسان بھی کوئی مقصد رکھتی ہوں، تو اسے آخرت کا بھی یقین ہونے لگتا ہے، اسے اپنے مقصد بامقصد پیدا ہونے کا بھی یقین ہونے لگتا ہے، اسے پتہ چلنے لگتا ہے کہ میں دنیا میں جانوروں کی سطح پر جینے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں نے صرف وہ زندگی نہیں گزارنی جس میں شادی ہو جاتی ہے اور بچے ہو جاتے ہیں اور آپ کا ایک گھر ہوتا ہے اور آپ بس کھانے پینے کی فکر میں لگے رہتے ہیں یا گھر کو سنوارنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی مقصد ہے ہمارے لیے، کیا مقصد ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا، اپنے ہی کاموں میں، اپنے ہی فریم میں، جس جگہ پہ ہم ہیں، کوئی پائلٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی گھر میں ہے، کوئی دیگر کام کر رہا ہے، ان سب میں اللہ کی رضا کو ڈھونڈنا اور اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو آگے لے کر جانا۔ تو پکار اٹھتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میرے رب یہ سب کچھ باطل تو نے نہیں بنایا، بے مقصد تو نہیں بنایا، مقصد ہے، میرا بھی مقصد ہے، مجھے بھی اپنے مقصد پہ جمع، سبحانک، پاک ہے تو، فقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے، یعنی آخرت کی بات کہ یہ سب مقصد کے ساتھ ہے۔ دنیا میں افراط و تفریط ہے، دنیا میں مختلف لوگ مختلف حوالے سے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی اتنے ظلم کرتا ہے اور وہ اتنے آرام سے مر جاتا ہے، اسے کوئی پولیس نہیں پکڑتی، اسے کوئی سزا نہیں ہوتی، اور کوئی لوگ اتنی تقوی کے ساتھ بچ کے تکالیف میں زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی مر جاتے ہیں۔ تو کیا دونوں کا انجام ایک سا ہوگا؟ نہیں، ایک سا نہیں ہوگا۔ یقیناً کوئی دن ہوگا، کوئی چیز قائم کی جائے گی، آخرت قائم کی جائے گی جہاں سب کا حساب کتاب کر دیا جائے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ اس دن ہم آگ میں ڈال دیے جائیں، یعنی انسان کو اپنے گناہ بھی یاد آتے ہیں، اپنی بھی ماضی میں جھانک کر دیکھتا ہے تو اسے صحیح غلط کی جب صحیح پہچان ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے لیے بھی پریشان ہوتا ہے کہ سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اللہ تو پاک ہے، تو بلند ہے، تو ہر چیز سے بلند ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ تو بہت زبردست دعائیں ہیں۔ ارادہ تو میرا یہ تھا کہ جتنی میں نے تلاوت کی ہے وہاں تک کی تفسیر کی جائے، لیکن بہرحال کیونکہ آڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے تو ہم اس کو آیت 191 پر چھوڑتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید تفسیر، آیات کی تفسیر اگلی ویڈیو میں کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔